बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियां मंसूर अहमद अराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुहब्बे वतन और फेसबुक। मुझे उम्मीद है कि आज का जो स्टोरी है वो आप सुनेंगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरा ताल्लुक़ चक 9 MPR तहसील दुनियापुर ज़िला लोधरान से है। मैं आज आपको चक 9 MPR का हदूद अरबा और उसके रकबे और उसके मसाइल के बारे में आपको आगाह करूँगा। मेरा चक पुल बहश्ती से लेकर लंगड़ियाल या चैना फुट्टी पेट्रोल पंप तक रोड के दोनों तरफ, जो मुल्तान बहावलपुर रोड है उसके दोनों तरफ वाक़ है, जिसके टोटल 28 मुरब्बे ज़मीन है। 14 मुरब्बे रोड के दाएं तरफ है और उसके बाद 70 मुरब्बा जो है महकमा जंगलात का शुरू हो जाता है और 14 मुरब्बे रोड के बाएं तरफ है और उसके साथ ही चक 45 शुरू हो जाता है। यानी कि मशरक़ में चक 45, मग़रिब में महकमा जंगलात के 70 मुरब्बे और शुमाल में चक 45 और चक 4 MPR और चैना फुट्टी फैक्ट्री, और उसके बाद जनूब में नहर जो उस इलाके को सराब करती है, पुल बहश्ती वाक़। अब मैं इस इलाके के बारे में आप बताना चाहता हूँ। जब मैंने होश संभाली तो उस वक्त ये इलाका गैर आबाद था। चंद लाटें जो हमारे उस वक्त बुज़ुर्ग रहते थे, मेरे वालिदैन, मेरे दादा नाना, वो इस रकबे को काश्त करते थे जो आबाद था। फिर खानेवाल में जो खानेवाल के लोग थे उनको वहाँ पे जो सरकार ने रकबा उनसे ले लिया, उनको वहाँ से इधर भेजा और कुछ लाटें उनको मिल गई और कुछ लाटें जो है इस्लामाबाद के जो लोग थे उनको मिली। जो इस्लामाबाद जब आबाद हुआ तो उस वक्त ये 1900 तकरीबन 60 और 65 के दरमियान जो है उनको ये रकबे अलाट हुए। लेकिन जब हमने होश संभाला तो उस वक्त वहाँ पे पमवार या वलोड़े कह लें, बाटी, मोठे और अराई बरादरी और जुया, ये लोग वहाँ पे उस चक में आबाद थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया। जो इस्लामाबादियों की ज़मीनें थी उसका इल्म हमें भी नहीं था, तो हमारे एक पुराने तहसीलदार थे अब्दुर्रहीम खां खाकवानी, जो उस वक्त हमें इतना पता था कि ये जो है 8.5 मुरब्बे जो रकबा है ये उसका है। फिर उनका और गवर्नमेंट का कोई तनाज़ा चला और गवर्नमेंट ने वो रकबा उठाकर तोड़ दिया या जो कुछ भी किया। उसके बाद एक जो है कब्ज़ा ग्रुप कह लें या किसी की सरपरस्ती वाला कह लें, AQ कुरैशी के नाम से मशहूर है, वो आया और इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया। अब वो 8.5 मुरब्बे 3 पार्टियों के अंदर तनाज़े का शक्ल अख्तियार कर चुका है। एक तरफ ब्रिगेडियर अतर खां खाकवानी जो फ़ौज से डॉक्टरी के शोबे से रिटायर हो चुके हैं, वो केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के लोग जो शुरू में जिनको अलाटें हुई थी वो केस लड़ रहे हैं और तीसरे नंबर पे वो कब्ज़ा ग्रुप वो केस लड़ रहा है ताकि वो ज़मीन उनके नाम पे हो जाए। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती करने वाले हुकूमती ओहदेदार भी होते हैं और हुकूमती सियासतदान। उस इलाके के सब लोगों को पता है। उनमें एक सियासतदान भी है जिसके नाम पे कुछ रकबा जैली इंतकाल भी हो चुका है, लेकिन मैं उनका नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि सब लोगों को पता है। इस इलाके की बदकिस्मती ये है कि तकरीबन 14 मुरब्बे दाएँ और 14 मुरब्बे बाएँ
یعنی کہ 2 مربوں کی لین روڈ کے دائیں اور بائیں چلتی ہے، جس میں آپ خود اندازہ کریں کہ 14 میں سے 7 مربع روڈ کے مغرب کی طرف اور 7 مربع مشرق کی طرف ہیں، اور ہر مربع کے اندر کم از کم 4 ایکڑ ایک مربع کا رقبہ بنتا ہے جو روڈ کے دائیں اور بائیں طرف، تو 7 چوکے 28 ایکڑ ایک طرف اور 28 ایکڑ دوسری طرف، اور اس زمین کی چند جو ہیں وہ صرف ان میں سے 28 ایکڑ میں سے کوئی 8 ایکڑ یا 10 ایکڑ اس سے بھی کم ہوگا جو دوسرے مالکان کے پاس ہے، باقی وہ سارا رقبہ ان قبضہ گروپ کے پاس ہے، اور جس کی 1 ایکڑ کی مالیت 2 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے وہاں کی گورنمنٹ کی بے ہے، جو یہ لوگوں کو بیچی جا رہی ہے۔ ویسے جو پٹرول پمپ لگا رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں وہ 70 سے 80 لاکھ روپے فی ایکڑ اس کی مالیت ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کیس عدالتوں میں ہے، اور جو قبضہ گروپ ہے وہ اسی سے کاشتکاری کرتا ہے اور اسی سے ہی عدالتوں کو اور انتظامیہ کو رشوت دے کے 22 سال سے قابض ہے۔ مجھے اس کے قبضے سے غرض نہیں ہے، میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ کیا عدلیہ خاموش ہے، لینڈ ریوینیو خاموش ہے، ضلع لودھراں کا ڈپٹی کمشنر جو راجہ خرم تھا اس سے گورنمنٹ پوچھے کہ اس نے کتنے کروڑ رشوت لی، ایسی دنیا بھر سے پوچھے کہ اس نے کتنی رشوت لی، اور عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وکلاء اور ججوں نے کتنی رشوت لی۔ انتہا پاکستان کے اندر ظلم یہ ہے کہ 22 سال سے اس رقبے کو کسی کی وراثت میں نہیں دیا گیا۔ اور بھائی اگر قبضہ گروپ نے ہی مالک ہے تو اس کا ریکارڈ نکالیں، اس کو بیچیں اور کھربوں روپے اس کا جو پیسہ بنتا ہے اس سے وصول کریں۔ 22 سال کی تو زمین کی کاشتکاری کا پیسہ ہوا، اس کے بعد اس کی قیمت ہوئی۔ اگر گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی، نہ اسلام آباد والوں کو دینا چاہتی ہے، نہ بریگیڈیئر اطہر خان خاکوانی کو دینا چاہتی ہے، اور نہ ہی اس قریشی کی ملکیت میں دینا چاہتی ہے، تو پھر اس زمین کو اگر بیچتے ہیں سب سے پہلے تو اس چیز کا تعین کرنا ہوگا کہ ان تینوں میں سے اصل مالک کون ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، جو قابض ہے اس سے بھی میری سلام دعا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہمارے چک کی ہے کہ اس چک کے اندر 28 مربع کے اندر چک کی اپنی کوئی کالونی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی زمین کے اندر، چاہے اس کو 2 ایکڑ آتی ہے، 1 کنال آتی ہے یا 25 بیگھے کی لاٹ ہے، وہ اس کے اندر اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہو، لیکن اجتماعی چک یا ایک اجتماعی جو ولیج ہوتا ہے وہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس کے پاس 8.5 مربع گورنمنٹ کے ہیں تو اس نے بھی اس چک کے لیے کوئی ویلفیئر پروگرام نہیں چلایا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس زمین کا تعین کرے کہ اس کا اصل مالک کون ہوگا۔ اگر ان تینوں میں سے اصل مالک کوئی بھی نہیں ہے تو برائے کرم عدلیہ، حکومت اور جو زمین دینے والے لوگ ہیں یا ریوینیو بورڈ ہے، یہ 8.5 مربع ابھی تک ریوینیو کے اندر اندراج نہیں ہو، لیکن تحصیلدار دنیا پور کے پاس 4 لاٹیں جعلی انتقال ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رشوت لی ہے
یا کیا کیا ہے، اس کا تعین گورنمنٹ پاکستان کو کرنا چاہیے۔ تو اس چک کے لوگوں کو ان لوگوں سے کیا فائدہ پہنچا جنہوں نے 8.5 مربع کوئی تھوڑا رقبہ نہیں ہے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، یا اس کو کاشتکاری پہ استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی اس کے اندر سے مکئی، کپاس اور گندم کی فصل اٹھائی جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ادارے آنکھیں بند کر کے نہ سوئیں، بلکہ اس چیز کو دیکھیں کہ ان تینوں میں سے اصل مالک کون ہے۔ ابھی تک ہمیں تو اس کی اصل مالک کا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں کہ پہلے جو ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد عطر خان خاکوانی کے والد جو ہے انہوں نے اپنا منشی رکھا ہوا تھا اور وہ اس کو کاشت کرتے تھے، عبد الرحیم خان خاکوانی، جو اس وقت ریٹائر تحصیلدار تھے۔ اس کے بعد لال نناری تھا، جب وہ رقبہ ٹوٹا تو پھر اس کی سرپرستی میں آیا، تو اس رقبے کے اوپر جتنے درخت تھے، وہ آموں کے پیڑ تھے یا کوئی اور چیزیں تھیں، وہ ساری بیچ کے کھا گئے۔ اس کے بعد یہ پارٹی آئی، انہوں نے قبضہ کیا، اور آج 20-22 سال ہو گئے ہیں یہ کاشت کر رہے ہیں، لیکن اصل وارث کا نہ تو چک کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، اور یہاں تک کہ اس میں سے 1 کہ 2 لاٹیں 3-4 کروڑ کی انہوں نے کسی کو بیچ بھی رکھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک کیس عدالتوں میں ہے، انتقال تو ہونا نہیں ہے، اگر ہوگا بھی صحیح تو وہ زمین سے پیسے نکال کے استعمال کر۔ میں اس بات کو اس لیے نہیں لایا کہ ہماری کسی سے کوئی تنازع ہے یا کیا ہے، ہمارے چک کا رقبہ ہے، گورنمنٹ کو تعین کرنا چاہیے کہ ان تینوں میں سے جو بھی اصل وارث ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد والے اگر انہوں نے اس وقت اپنے حلفیہ بیان اس تحصیلدار کو دے دیے، پھر یہ رقبہ کافی عرصہ تقریباً 25 سے 30 سال اس کے پاس رہا، اور اب اس پارٹی کے پاس چلا گیا، تو اگر کسی نے بھی گورنمنٹ کو اس کی فیسیں ادا نہیں کی تو رقبہ کسی کی بھی وراثت میں نہیں ہے، تو اس کو نیلام کیا جائے اور سارا پیسہ جمع کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں دیا جائے، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ پیسہ ادا کرے گا اور اس کا وارث بن جائے گا۔ تو یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں، اس کے اوپر پھر ایک ویڈیو اور بھی میں بناؤں گا، تو اس کی آگے میں تصویر بھی لگا رہا ہوں اس رقبے کی، یا ابھی جو موجودہ فصل ہے اس کی تصویریں بھی لگا رہا ہوں، تاکہ گورنمنٹ اس کو دیکھے اور فیصلہ کرے کہ کیا یہ کس حقیقت پہ مبنی ہے۔ ڈی سی لودھراں سے بھی پوچھا جائے، اے سی دنیا پور سے بھی پوچھا جائے، اور اس کیس کی تحت اس کو دیکھا جائے کہ اصل مالک کون ہے، جو بھی ہے اگر وہ وارث بنتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اس زمین کو نیلام کیا جائے اور جو اربوں روپے ہے وہ جمع کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائے جائیں اور ملک کا قرضہ اتارا جائے۔ تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، اور اب میں اس کے ساتھ پکچر لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ۔ یہ میرے چک کو سڑک میں لاتی ہے، یہ میرے چک کو سڑک میں لاتی ہے، اور یہ جو دائیں طرف آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں، یہ وہ زیر قبضہ ایک قریشی کے انڈر ہیں، جو 8.5 مربع زمین جو ہے یہ اس نے قبضے میں کر رکھی ہے، جو گورنمنٹ کا بہترین قسم کا رقبہ ہے، اور یہ پٹرول پمپ ہے۔